पेज नंबर 90 बेटा खोले रीडिंग बुक का। और पहले आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में जितने चैप्टर्स पढ़े थे उसके आगे नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर नंबर 18 जो था वो रहता था। इससे पहले तमाम चैप्टर्स का जो काम है वो आपके पास फोटोकॉपी की शक्ल में मौजूद है और उसमें से बहुत सा काम आपको मैंने क्लास में पहले ख़त्म भी करवाया है, लेकिन ये है कि आगे जितना काम हम बुक पे कर चुके हैं उस जो रह गया है उसमें से वो फोटोकॉपीज देखकर आप उसमें से अपनी बुक को मुकम्मल करें। और जो काम मैं आपको अब करा रही हूँ वो काम भी आपने ना सिर्फ स्कूल में जमा करवाने के लिए उसको लूज शीट पे करना है, ठीक है, उसे असाइनमेंट की शक्ल में बनाना है और उसके साथ साथ आपने अपना बुक वर्क भी मुकम्मल करना है, ठीक है। यानी कि आपकी रीडिंग बुक का बुक वर्क और उसके साथ साथ आपकी जो वर्क बुक है जिसमें आप सवाल जवाब वगैरह लिखते हैं, मानी लिखते हैं, वो काम भी आपने मुकम्मल कराना है, ठीक है, वो आपने करके लेके आना है। तो आज हम खेल का चैप्टर जो है वो हम शुरू करते हैं। पहले इसकी रीडिंग होगी, मुश्किल अल्फाज के मानी मैं आपको नोट करवा दूंगी, आप साथ साथ लिखते जाएं, पेंसिल्स आपके हाथों में होनी चाहिए। बेटा ये कुछ बच्चों ने अपने कैमरास ऑन किए हुए हैं तो प्लीज अपने कैमरास ऑफ कर दें। मुझे बार बार आपसे ये बात ना कहनी पड़े, ये आपका 5th लेक्चर जा रहा है मेरा ख्याल है। इससे पहले आपके 4 लेक्चर्स के दौरान टीचर्स ने आपको जो है ये बताया होगा कि अपने कैमरास जो हैं, जो बच्चा बार बार अपना कैमरा ऑन करेगा बेटा उसको फिर मैं रिमूव कर दूंगी। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज बिल्कुल सीरियस होकर अपनी क्लास लीजिए, अपने कैमरास को ऑफ रखें, ठीक है। जी बेटा हम खेल का चैप्टर की रीडिंग में आपकी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। खेल हर शख्स जब बचपन में आप थोड़ा होश संभालते हैं तो अपने फारिग वक्त में जो भी काम आप करते हैं वो खेल कहलाता है। कोई भी शख्स इस दुनिया में ऐसा नहीं जिसने कभी कोई खेल ना खेला हो, ठीक है। तो खेल की इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है। खेल ऐसे होते हैं जो कि आपकी जिस्मानी नशोनुमा में बहुत किरदार अदा करते हैं और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो आपकी जहनी नशोनुमा में जो है उसमें बहुत इजाफा करते हैं, ठीक है। तो खेल जो हैं वो इस तरह के भी हो सकते हैं कि जो आप घर के अंदर बैठकर खेलते हैं जिनको इंडोर गेम्स कहा जाता है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो घर से बाहर जाकर किसी खुली जगह पर खेले जाते हैं, उसे आउटडोर गेम्स कहते हैं, ठीक है। खेल इंसानी जिंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। जिस्मानी सेहत का दारोमदार जिस्मानी कामकाज, वर्जिश, खेल कूद पर है, ठीक है। दारोमदार का मतलब होता है इन्हिसार, कि अगर कोई इंसान सेहतमंद रहना चाहता है तो उसे अपनी जिंदगी में कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो रखनी चाहिए। और जो खेल हैं वो फारिग वक्त में इंसान के वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो जो शख्स सेहतमंद रहना चाहता है कि उसे चाहिए कि वो कुछ अच्छे खेल जो हैं वो अपनाए जिसके साथ साथ उसके जिस्म की वर्जिश हो जाती है। इंसानी जिस्म की नशोनुमा में खेल की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। अगर कोई इंसान फारिग है और कोई खेल नहीं खेल रहा तो उसका टाइम नहीं गुजरता।
ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھ لکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں اپنا اسکول کا کام کر کے، تو اگر تو آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کوئی کھیل کھیلتے ہیں، تو آپ کو وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ جو کہ کوئی کھیل کھیلنا پسند نہیں کرتے، بس فارغ بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کا تو وقت ہی نہیں گزرتا. تو اس لیے انسان کو اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کسی نہ کسی کھیل کو ضرور جو ہے وہ اپنانا چاہیے. کھیل کود کی بدولت انسانی وجود مضبوط اور چاق و چوبند رہتا ہے. وجود کا مطلب ہے جسم، یعنی کہ وہ لوگ جو کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں، جسمانی کھیل کھیلتے ہیں، جیسے کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، اس طرح کے یہ وہ کھیل ہیں جو آپ اپنے گھر کے صحن میں بھی کھیل سکتے ہیں. تو انسان کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو چاق و چوبند کا مطلب ہے چست اور پھرتیلا. جو بچے کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی یا جسمانی کھیل کھیلتے ہیں تو وہ بہت چست اور پھرتیلے ہوتے ہیں، دوڑ بھاگ کر سب کام کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس وہ بچے جو کہ ہر وقت موبائل کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، کمپیوٹر پہ گیمز کھیلتے ہیں جس میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، تو وہ بچے بہت سست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کھیل کے ذریعے سے انسان میں نظم و ضبط کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. کھیل نہ صرف صبر و تحمل سکھاتے ہیں بلکہ اس سے حوصلہ مندی اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. دیکھیں، کھیل جو ہے وہ انسان کے اندر نظم و ضبط کی خوبیاں پیدا کرتا ہے. نظم و ضبط کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کسی قاعدے یا قانون کے مطابق کرنا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو اس کے کچھ اصول اور قاعدے ہوتے ہیں جس کے مطابق وہ کھیل کھیلا جاتا ہے. کھیل جو ہے اس کے لیے بھی کچھ اصول و ضوابط مقرر ہوتے ہیں. جیسے فرض کریں آپ گھر میں لوڈو کھیلتے ہیں، تو لوڈو کھیلتے ہوئے بھی اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ تمام جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو ان جو اصول ہیں اور جو اس کے قاعدے ہیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی ایک شخص بھی ان رولز کو فالو نہیں کرتا تو گیم خراب ہو جاتی ہے اور گیم ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی کرکٹ ہے، آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں اور گھر میں جب خود بھی کھیلتے ہیں تو اس کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک امپائر ہوتا ہے جس کی بات سب کو ماننی ہوتی ہے. باؤلرز ہے، اس کے کتنی باؤلنگ اس نے کرانی ہے، اس کے اوور میں اس کے باؤلنگ کے جو نمبر ہے وہ فکس ہوتا ہے. تو یعنی کہ کوئی بھی کھیل جو ہے وہ کسی قاعدے اور اصول کے بغیر نہیں کھیلا جا سکتا. تو کھیل ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے اندر ہار اور جیت کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں. یہ انسان کو مل جل کر رہنے کا درس بھی دیتے ہیں. درس کا مطلب ہے سبق دینا، یعنی کہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح انسان جو ہے وہ مل جل کر رہتے ہیں. کھیلوں کے توسط سے پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی عادت بھی پیدا ہوتی ہے. توسط کا مطلب ہے ذریعے سے، پوشیدہ کا مطلب ہے چھپی ہوئی. ابراہیم عثمان اور محمد مبشر، بیٹا آپ نے اپنے کیمراز آن کیے ہوئے، پلیز اپنے کیمراز کلوز کر دیں. راہیل، بیٹا اپنا کیمرا آف کریں. تو کھیلوں کے ذریعے سے انسان کو اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا موقع ملتا ہے. کوئی بھی کھیل جب کسی ٹیم کی شکل میں کھیلی جاتی ہے تو ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو کوئی بھی پلان بنانا یا منصوبہ بندی کرنا آتا ہے، اور اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ پورے گروپ کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے. تو اس شخص کو اس ٹیم کا لیڈر بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کھیل کے ذریعے سے ہی پتا چلتا ہے کہ کون سا شخص جو ہے اس کے اندر لیڈرشپ ہے اور وہ لیڈ کر سکتا ہے اپنے پورے گروپ کو. تو اس طرح سے انسان کے اندر جو اس کی چھپی ہوئی خوبیاں ہوتی ہیں، اجاگر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سامنے آتی ہیں، ان کا پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے اندر کس کس چیز کی خوبیاں موجود ہیں اور کس طرح سے نہ صرف کھیل کے اندر منصوبہ بندی اچھی کر سکتا ہے بلکہ آگے مستقبل میں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ منصوبہ بندی کرنا جو ہے اس کے کام آتا ہے. اور اس کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے پہلے چھوٹی چھوٹی گیمز کی طرح منصوبہ بندی کی جاتی ہے، پھر زندگی کے جو بڑے مقاصد ہیں اس کے اندر جو ہے وہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے. تو اب نیکسٹ پیج پر ہم آتے ہیں بیٹا.
آگے جی پیج نمبر 91. اب اگلے پیج پہ آتے ہیں کہ دنیا کے تمام خطوں میں کھیل کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت دی جاتی ہے. کچھ کھیل بچپن کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور کچھ کھیلوں کا تعلق لڑکپن اور جوانی کے زمانے سے ہوتا ہے. مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں میں مختلف کھیل مقبول ہیں. کچھ کھیل دنیا کے تمام علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں اور بعض کھیل مخصوص علاقے یا خطے سے تعلق رکھتے ہیں. عالمی سطح پر مقبول کھیل فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، ٹینس، بیڈمنٹن، رسہ کشی، والی بال، تیراکی اور کشتی وغیرہ ہیں. جی، دنیا کا کوئی ایسا خطہ، کونا یا حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کھیلوں کو اہمیت نہ دی جائے. کھیل جو ہے وہ انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے بچپن سے ہی کھیلوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. بیٹا جن لوگوں نے اپنے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں نا، آپ پلیز ابھی ہینڈ ڈاؤن کریں. میں آپ سے بعد میں جو ہے کوشچن آنسرز ہوں گے تو لاسٹ 5 منٹس کے اندر پھر میں آپ کی بات سنوں گی. ابھی فی الحال آپ لوگ اپنے لیکچر پہ توجہ دیجیے، ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے کہ کچھ کھیل جو ہیں وہ بچپن میں کھیلے جاتے ہیں. وابستہ کا مطلب ہوتا ہے جڑے ہوتے ہیں. کچھ کھیل بچپن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور کچھ کا تعلق لڑکپن یعنی کہ درمیانی عمر میں، جیسے اب 6 کلاس کے بچے جو ہیں یہ لڑکپن کی ایج میں ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ کا تعلق جوانی کے زمانے سے ہوتا ہے، یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے کھیلوں کی نوعیت بھی بدلتی چلی جاتی ہے. اس کی پسند اور ناپسند جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. اور وہ دیکھیے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں، لڑکے گھر میں چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. لیکن جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے پہلے ان کو لوڈو کی گیم کی سمجھ نہیں آتی، ماما اور پاپا کی ہیلپ کے ساتھ کھیلتے ہیں. لیکن جب تھوڑی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ خود اکیلے سے بھی لوڈو کا گیم کھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ پھر گھر کے صحن میں کرکٹ کھیلتے ہیں، یا پھر جب تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں پھر گھر سے باہر بڑی گراؤنڈ میں جا کر کھیلنا پسند کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے اس کی کھیلوں کے بارے میں پسند اور ناپسند بھی بدلتی رہتی ہے. مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں کے مختلف کھیل ہوتے ہیں. کچھ کھیل اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ علاقائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جو تمام دنیا میں کھیلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ کھیل وہ ہوتے ہیں جنہیں انٹرنیشنل گیمز کہا جاتا ہے، جیسے فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، ٹینس، بیڈمنٹن، رسہ کشی، والی بال، تیراکی اور کشتی. یہ وہ کھیل ہیں جو کہ انٹرنیشنل ہیں. پوری دنیا میں ہر جگہ پر، دنیا کے ہر حصے میں ان گیمز کو پسند بھی کیا جاتا ہے اور ان کو کھیلا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب آگے اگلے ہم پیراگراف میں کہ پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے. پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ، فٹ بال، کبڈی اور کشتی بھی ملک کے معروف کھیل ہیں. معروف کا مطلب ہے مشہور، یعنی کہ جن کے بارے میں لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں اور جنہیں پسند کیا جاتا ہے، جنہیں بچے اور نوجوان بہت شوق سے کھیلتے ہیں. ان کھیلوں کے علاوہ بچوں کے کچھ علاقائی کھیل بھی ہیں جن میں آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، ککلی کلیدی، گدا، بول میری مچھلی، برف پانی، چندا کی چاندنی میں کھدو کنڈی اور پٹھو گرم وغیرہ خاص طور پر معروف ہیں. ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ مقبول ہے کہ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ ہاکی سے زیادہ پاکستان میں کرکٹ کھیلی اور دیکھی جاتی ہے. فٹ بال، کبڈی، کشتی جو ہیں یہ بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ جو ہے عام ہے اور بچے اور نوجوان انہیں بہت شوق سے کھیلتے ہیں. ان کے علاوہ کچھ ایسے کھیل ہوتے ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں، انہیں علاقائی کھیل کہا جاتا ہے، جیسے آنکھ مچولی ہے، گلی ڈنڈا ہے، کوکلا چھپاکی. بچوں آپ نے یہ کھیل کچھ بچے کھیلتے بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ اپنے ماما یا پاپا سے پوچھیں تو انہوں نے اپنے بچپن میں یہ تمام کھیل ضرور کھیلے ہوں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل کے زمانے کے بچے تھوڑے مختلف ہیں اور ان کا زیادہ تر ٹائم جو ہے موبائل گیمز اور کمپیوٹر کے گیمز پہ گزرتا ہے. لیکن جب آپ کے
جو پیرنٹس ہیں ان کا جو بچپن تھا جب یہ موبائل اور ٹی وی وغیرہ مطلب زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت بچے جو تھے اپنے گھر کے صحن میں یا گلی محلے میں اس طرح کے جو گیمز ہیں وہ آپس میں کھیلتے تھے، جیسے آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، اس طرح کی بول میری مچھلی، برف پانی، یہ سب گیم جو تھے تب بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو کچھ کھیل جو ہوتے ہیں وہ دیہات میں کھیلے جاتے ہیں اور دیہاتی بچوں میں بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ دیہات کا مطلب ہے گاؤں، گاؤں میں کھیلے جانے والے کھیل جو ہیں، اور اس طرح بعض کھیل جو ہیں وہ شہری بچوں کے لیے کشش کا باعث ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ گاؤں کے کھیل تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، شہروں کے کھیل بھی تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹینس، بیڈمنٹن اور ہاکی، یہ جو ہے شہری بچوں کے مقبول کھیل ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ جبکہ جو گاؤں کے بچے ہیں، دیہاتی بچے، آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، کبڈی، گدا اور ککلی، یہ جو کھیل ہیں یہ دیہات میں بہت زیادہ مقبول ہیں اور بچے بہت ان کھیلوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایک جو آنکھ مچولی کا کھیل ہے، یہ کھیل ایسا ہے کہ آپ اسے گھر کے اندر بھی کھیل سکتے ہیں، گھر سے باہر بھی کھیل سکتے ہیں، اور تقریباً ہر ایج کے بچوں کا یہ پسندیدہ کھیل ہوتا ہے۔ آنکھ مچولی ہمیشہ سے دیہاتی بچوں کا پسندیدہ کھیل رہا ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے، شہر کے بچے بھی اس کھیل کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کھیل کو لکن میٹی، یعنی کہ پنجابی میں لکن میٹی یا چھپن چھپائی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ چھپ جانا، کہ تمام بچے چھپ جاتے ہیں اور ایک بچہ ان کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کھیل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ کوئی طے شدہ وقت نہیں ہے اس گیم کا، بچے رات اور دن کسی بھی وقت یہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔ کھیل کا آغاز ٹاس سے ہوتا ہے اور ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور باقی بچے ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں کھول کر چھپنے والے ساتھی بچوں کو تلاش کرتا ہے۔ وہ بچہ سب سے پہلے جس ساتھی کو تلاش کر کے چھو لے، یعنی کہ اس کو ٹچ کر لیتا ہے، تو وہ ہار جاتا ہے اور اسے باری دینی پڑتی ہے۔ یوں یہ کھیل جاری رہتا ہے اور تمام بچے کسی نہ کسی طرح اس کھیل میں شامل رہتے ہیں۔ یہ کھیل دیہاتی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ اب آتے ہیں بیٹا نیکسٹ پیج پر۔ جی بیٹا، گلی ڈنڈا۔ گلی ڈنڈا جو ہے یہ دیہاتی لڑکوں کا مرغوب کھیل ہے۔ مرغوب کا مطلب ہے پسندیدہ۔ اسے کم از کم 2 لڑکے کھیل سکتے ہیں، یعنی کہ کم سے کم 2 لڑکے، اور اگر زیادہ ہوں تو زیادہ لوگ بھی اس کھیل میں، مطلب عام طور پہ 7 کھلاڑی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم اگر 2 بچے ہیں تو 2 لڑکے، یہ عموماً لڑکوں کا کھیل ہے، لڑکیاں یہ کھیل نہیں کھیلتی، اور دیہات میں یہ کھیل بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے۔ اصولی طور پر یہ کھیل 2 ٹیموں کے مابین کا مطلب ہے درمیان، کھیلا جاتا ہے۔ ہر ٹیم میں عام طور پر 7 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ زمین پر ایک چھوٹی سی نالی بنائی جاتی ہے جس پر گلی کو رکھ کر ڈنڈے کی مدد سے اچھالا جاتا ہے۔ نالی کو پنجابی میں کھتی کہتے ہیں، اور کھتی کے سامنے مخالف ٹیم کے کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کھلاڑی اگر گلی کو زمین پر گرنے سے قبل پکڑ لیں، قبل کا مطلب ہے پہلے، گرنے سے پہلے پکڑ لیں تو گلی کو اچھالنے والے کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ دوسرا کھلاڑی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر گلی زمین پر گر جائے اور مخالف ٹیم کے کھلاڑی اسے نہ پکڑ سکیں تو ڈنڈے کو کھتی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کو ڈنڈے کی طرف پھینکتا ہے۔ اگر گلی ڈنڈے سے ٹکرا جائے تو کھیلنے والا کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ گلی اگر ڈنڈے سے نہ ٹکرائے تو ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کی نوک پر ڈنڈا مار کر اسے ہوا میں اچھالتا ہے، پھر اسے ہوا ہی میں ڈنڈے کی تیز ضرب سے دور پھینک دیا جاتا ہے۔ ضرب کا مطلب ہوتا ہے چوٹ لگانا، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد گلی کو کھتی سے زیادہ دور پھینکنا ہوتا ہے۔ ہوا میں اچھال کر گلی کو ضرب لگانے کے 3 مواقع ہوتے ہیں۔ موقع کی جمع ہے۔ اگر تینوں مرتبہ ہوا میں اچھالی گئی گلی کو ڈنڈے کی ضرب نہ لگ سکے تو اس کی بقیہ باری ختم ہو جاتی ہے۔ بقیہ کا مطلب ہے باقی۔ مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی اگر فضا میں اڑتی ہوئی گلی کو زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لے تو اس کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے۔
विगरना हस्बे मामूल डंडा खुट्टी पर रख दिया जाता है। विगरना का मतलब है वरना, हस्बे मामूल यानी कि मामूल के मुताबिक, जैसे कि पहले गेम में होता है कि उसको डंडे को वापस खुट्टी पे रख दिया जाता है और मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली को डंडे की तरफ फेंकता है। अगर गुल्ली डंडे से टकरा जाए तो उसकी बारी खत्म हो जाती है। बसूरत दीगर पहली टीम ही ये अमल दोहराती है और ये सिलसिला जारी रहता है। जी, तो ये लड़कों का खेल है। उसके बाद देखते हैं किकली। किकली के खेल से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, क्योंकि दो बच्चे हाथों में हाथ डालकर, बच्चियां जो है अमूमन ज्यादा जो है इस खेल को पसंद करती हैं, लेकिन लड़के भी ये खेल खेलते हैं। जिस तरह गुल्ली डंडा सिर्फ लड़कों का खेल है, इसी तरह किकली सिर्फ बच्चियां खेलती हैं। ये खेल पंजाब के देहातों में बेहद मकबूल है। छोटी छोटी बच्चियां एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर और पांव से पांव मिलाकर एक दायरे में घूमती हैं और साथ ही साथ ये बोल भी अलापती जाती हैं। अलापने का मतलब है गाते जाना। जी, और वो बोल क्या है? उस नगमे के किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी। इन रसीले और शीरी बोलों से भाई बहन के लाजवाल मोहब्बत और मुकद्दस रिश्ते की अक्कासी होती है। ठीक है, वीर कहते हैं भाई को और पग कहते हैं पगड़ी को। अक्कासी होती है यानी कि जाहिर होता है। ठीक है, अक्स लेना इसका लफ्जी मतलब है कि तस्वीर कशी करना। जिस तरह ये बोल इस बात का सबूत है कि बहनों को अपने भाइयों से बहुत ज्यादा मोहब्बत और लगाव होता है। ठीक है, ये खेल जहां एक तरफ बच्चों और बच्चियों की जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के जामिन है, वहीं पंजाब की सकाफती जिंदगी की तर्जुमानी भी करते हैं। सदियों से खेले जाने वाले ये मकबूल और दिलचस्प खेल आज भी हमारे देहाती जिंदगी में अपना मकाम रखते हैं। ये और इन जैसे दूसरे कई खेल हमारी तहजीबी और सकाफती जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन है। इन खेलों के साथ जहां हमारे बच्चों की मासूमियत झलकती है, वहीं ये अपने इलाके की सकाफत का इजहार भी करते हैं। जामिन का मतलब है जमानत देने वाला। ठीक है, तर्जुमान का मतलब है, तर्जुमानी करना का मतलब है किसी चीज को जाहिर करना। ठीक है, तो ये तमाम खेल जो हैं, ये ना सिर्फ हमारे पंजाब की सकाफत की अक्कासी करते हैं, बल्कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा और तंदुरुस्ती की जमानत भी हैं और हमारे इलाके की सकाफत का यानी कि रहन सहन का इजहार भी करते हैं। तो अब बेटा मैं आप लोगों जिन्होंने अपने हैंड रेस किए हुए हैं, तो जी फातिमा एजाज बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप बेटा क्या बात करना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आप भी अनम्यूट कीजिए बेटा। जी राहिल। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। मिस ये जो आपने हमें होमवर्क दिया खेल का, ये हमने ये पूरा करना है, तशरीह वगैरह, क्वेश्चन आंसर लूज शीट्स पे? जी बेटा, आपने लूज शीट पे भी करना है और आपकी जो वर्क बुक है ना, जिसपे हम जी आपको जी जी लिखने से मना करते थे, आपने उसके ऊपर भी अपनी बुक भी मुकम्मल करके लानी है। यस मिस, ये मैंने बस आपने ना करना था, और आप बार बार पूछना था कैमरा आपसे। ऑन करते हैं, मुझे भी आपसे कुछ कहना था। आप कैमरा ऑन करते हैं ना बार बार, कितनी बुरी बात है बेटा। आपको मिस वो ना मुझसे पहले इस्लामियात की टीचर भी आपको बार बार यही कह रही थी, मैं देख रही थी पीछे खड़ी, और नो मेरे मिस मेरा लेक्चर ना के दौरान भी आपने ऐसे ही किए। आइंदा ऐसे नहीं करना मिस आपने। मैंने ये ना मेरा मोबाइल भी गिरा है तो हैंग हो रहा है बार बार। अच्छा चलिए ठीक है, आइंदा मत ऑन कीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओके हेलो। जी बेटा। हेलो एमन।
अस्सलाम वालेकुम टीचर। हेलो जी जी बेटा, वालेकुम टीचर, सलाम। मैंने आपसे पूछना था कि यकसा का क्या मतलब होता है? बेटा यकसा का मतलब होता है एक जैसा, बराबर, और टीचर ठीक है, कशिश का? अपनी तरफ कशिश का? खींचना। थैंक यू। ओके बेटा। जी बेटा, फातिमा अहमद। हेलो टीचर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, जी बेटा, टीचर, कोई मैंने आपसे क्वेश्चन? पूछना था कि शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से लिखने हैं खेल का? बेटा आपको जो काम मिला है ना, वो मैं आपको कल इधर पढ़ाऊंगी भी, और जो काम आपको मिला है उसके अंदर भी वो उसके आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कल आपकी जब दोबारा ओके क्लास होगी टीचर। उर्दू की, तो मैं उसमें आपको आज रीडिंग करवाई है, तो कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करा दूंगी। ओके बेटा, आपका जो क्लास का टाइम है वो अब हो गया है ऑफ, तो अल्लाह हाफिज।